बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। ईरान को तनहा करने, उनका माशी कत्ल करने के लिए जो नाकाबंदी इस टाइम पे समंदर में अमेरिका ने कर रखी है, उस नाकाबंदी को पाकिस्तान ने कमाल होशियारी से नाकाम बना दिया है। और जो लाइफ लाइन ईरान को फराहम की है वो पाकिस्तान की दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। ईरान का एतमाद पाकिस्तान पे बड़ा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। मुज़ाकरात का दी एंड नज़र आ रहा है नाज़रीन। जो इस टाइम पे अमेरिका का रवैया है उनका जवाब आना बाकी है। जो ईरान ने तहरीरी तौर पे पाकिस्तान को नई तजावीज़ दी हैं उस पे अमेरिका गहराई के साथ सोच रहा है। ताहम ये मुज़ाकरात नाकाम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस जंग में पड़ा ईरान का बारी है और अमेरिका को कोई मौका नहीं मिल रहा ट्रॉफ़ी के लिए। इस पे नाज़रीन मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी जो चलती जंग है उसको छोड़ के पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है कि आलमी अमन कायम हो, तो पाकिस्तान की कोशिशें नाज़रीन बेमिसाल हैं पूरी दुनिया के लिए। अपनी जंग को छोड़ना और फिर अफ़गानिस्तान को मौका मिलना कि वो सुधर जाएंगे, मगर उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों पे हमले किए। पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने उसका जो जवाब दिया है मुख्तलिफ़ इलाकों में काफ़ी तादाद में उनके शिदत पसंद दहशतगर्दों को हलाक किया। दर्जनों के हिसाब से 5 चौकियाँ उनकी तबाह कर दी हैं। बाजवड़ में भी उन्होंने शहरी इलाकों पे फायरिंग की है, चमन में भी शहरी इलाकों पे फायरिंग की है। कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, लाइफ लाइन जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फ़राहम किया, पाकिस्तान ने जो 6 मकामात पे तिजारत के लिए रूट्स ईरान के लिए खोली हैं। अमेरिका ने तो नाकाबंदी कर दी है। अमेरिका की इस नाकाबंदी का मकसद ईरान को उनकी माइशत का कचूमर निकालना है, क्योंकि आप समंदर में 3000 के करीब उनके जो जहाज़, बहरी जहाज़ आए हैं, वो ख़बरें आ रही हैं कि कराची पोर्ट पे इस टाइम पे मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने उसका रास्ता निकालने के लिए कि इनके लिए खुराक के मसाइल आएंगे, खुर्दन अशिया के मसाइल आएंगे, इनके दीगर ज़रूरियात अद्वियात वगैरह हो गई हैं, साथ उनके जो दीगर माशी मुश्किलात हैं उसके लिए पाकिस्तान ने इनको 6 मकामात पे, अब जो बैरूनी ममालिक से तकरीबन ये 3000 के करीब जो मुख्तलिफ़ ममालिक से ईरान के लिए कंटेनर्स वगैरह आए हैं, ये पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से अब ईरान अपनी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लेके जा सकेगा। अमेरिका के लिए ये एक मुश्किल ज़रूर है क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे ईरान को घेरना चाह रहे हैं और ईरान को मज़ीद तंग करना चाह रहे हैं कि वो आखिर में हथियार डाल दे और सरेंडर हो जाए। पाकिस्तान की इस लम्हे पे जो सुपर ताकत ने पूरा ईरान को साहिल से घेरा हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान की बताए अमेरिका को बग़ैर बताए, मतलब एक बहादुरी जो पाकिस्तान ने दिखाई है, ईरान के साथ खुल के दोस्ती निभाई है, तो पाकिस्तान ने इसका जो इंतज़ाम किया है, जो रास्ता निकाला है 6 मुख्तलिफ़ रूट्स पे, जो ट्रांजिट ट्रेड अब इनकी इजाज़त दे दी गई है, ये इन मुश्किल हालात में ईरान के लिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद है। ऐसी मदद अब तक उनके करीबी ममालिक ईरान के लिए नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ईरान का एतमाद भी नाज़रीन पाकिस्तान पे बहाल हुआ है। मगर एक दुख है नाज़रीन कि पाकिस्तान उनकी मदद भी कर रहा है, सालसी में अहम किरदार भी अदा कर रहा है, और उनका जो मीडिया है, सरकारी मीडिया है, वो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, जो फील्ड मार्शल हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं ईरान का सरकारी मीडिया। हमने ईरान के लिए अपने 1-2 दोस्तों को भी क़ुरबान किया सालसी में ताकि दुनिया में अमन आए। अपने करीबी सालों साल से जो हमारे कई दहाइयों से हमारे साथी थे, उनकी नाराज़गी हमने मोल ले ली, मगर अब इनके सरकारी मीडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है इस खित्ते में अमन लाने के लिए, और ईरान की जो तहरीरी शराइत पाकिस्तान को मिली है, एज़ इट इज़ पाकिस्तान ने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और ट्रंप की काबीना का इजलास, अमरीकी सदर इस पर बाकायदा इजलास बुलाएंगे, उसके बाद फ़ैसला करेंगे। मगर ये मुज़ाकरात नाज़रीन कामयाब दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान की बहुत आला सफारतकारी, बेहतरीन काविश है, मगर अमेरिका जो चाहता है वो ईरान उसको नहीं दे रहा। अब 2 ताकतवर में से एक को तो कंधा नीचे करना पड़ेगा। ईरान कंधा नीचे नहीं कर रहा, अमेरिका झुकने को तैयार है नहीं, ईरान को सरेंडर का कहा जा रहा है, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के ज़रिए हो रहे हैं,
ایران پاکستان کا اچھا دوست برادر ملک ہے اور اعتماد بھی پاکستان پہ کافی ہے. امریکہ کے بھی پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں اس ٹائم پہ. تو پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اس ٹائم پہ روس میں ہیں. روس نے بھی کہا ہے کہ اس خطے میں ایران کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ روس ضرور کرے گا. جرمن چانسلر نے ایک بڑا بیان دیا ہے کہ ایران ہماری سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط نکلا ہے. ایک مضبوط ریاست ثابت، اس نے اپنے آپ کو ایک مضبوط ریاست ثابت کیا ہوا ہے. تو یہ یورپی ممالک اور دیگر ممالک جو ایران کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ناظرین اپنی جگہ پہ درست کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر کی جو مشیر ہیں انہوں نے جو بیان دیا ہے انور قرقاش کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر ایک سپر پاور کی طرح برتاؤ کر رہا ہے. ذرا سوچیں اگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے تو یہ کیا کریں گے. اگر آپ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، قطر اور کویت اور بحرین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ دیکھیں تو وہ بھی اپنی جگہ پہ درست کہہ رہے ہیں. سپر پاور ہی دوسری ممالک پہ حملے کرتے ہیں. یہاں پہ ایران نے تمام خلیجی ممالک پہ حملے کر دیے تھے. وہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ امریکی اڈے وغیرہ جو موجود تھے اور ایران پہ یہاں سے حملے ہو رہے تھے. ایران کی اپنی لاجک ہے، مگر یہاں پہ جو متحدہ عرب امارات نے بات اٹھائی ہے کہ ان کا جو کردار ہے بغیر ایٹمی پروگرام کے، وہ ابھی ایٹمی ہتھیار انہوں نے حاصل نہیں کیے. تو اس بات میں ناظرین بڑی گہرائی ہے کہ ان کا کہنا ہے، ان کا یہی مطلب ہے ایران کو کسی بھی قیمت پہ ایٹمی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوں گے. یہ جو بار بار امریکہ کو کہا جا رہا ہے، جو مسلم ممالک کہہ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں سعودی عرب بھی ہے، متحدہ عرب امارات بھی ہے، قطر بھی نہیں چاہ رہا. ایون کہ اگر میں پاکستان کی بات کروں، پاکستان دنیا میں واحد اسلامی پاور ہے اور ہمارے بارڈر پہ ہمارا قریبی ملک جو ہے وہ ایران ہے. مگر پاکستان بھی اگر آپ سوچیں وہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے پاس ایٹمی پروگرام. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہے باقاعدہ کہ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ حرام ہے، اور ایران نے کوشش بھی نہیں کی. ایسا لگ رہا ہے 2015 کا جو معاہدہ تھا جس میں سے زیادہ یورینیم حوالے کیا گیا تھا، اگر اسی طریقے سے جو روس کہہ رہا ہے کہ ایک معاہدہ 2015 کی شکل میں ہوگا تو یہ معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے. مگر امریکہ ناظرین اس ٹائم پہ ایران کو گھیرنے کی مزید کوشش کر رہا ہے. ان کے بیڑے، چوتھا بڑا بیڑا ان کا ایران کو کور کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے. مشرق وسطیٰ میں بھی ساز و سامان، فوجی ساز و سامان برابر کیا جا رہا ہے. تھرڈ پیٹریاٹ سسٹم کو بھی برابر کیا جا رہا ہے. جو دفاعی نظام کم پڑ رہے ہیں ان کے میزائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. متحدہ عرب امارات نے اپنے انتظام کر لیے. ساتھ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور قطر نے بڑے بیانات بھی دیے ہیں کہ ہمیں امریکی فورس کی ایئر بیسز میں رکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم اپنی سرزمین استعمال کریں گے. سعودی عرب کا بھی یہی کہنا ہے اور قطر کا اور متحدہ عرب امارات کا بھی یہی کہنا ہے. ان کے پاس انٹرسیپٹرز آ گئے ہیں، تھرڈ پیٹریاٹ آ گئے ہیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم بھی جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے ہیں، اس جنگ میں استعمال کیے ہیں. ایران کی جتنے بھی بیلسٹک میزائل تھے، ان کے شہید 136 ڈرون تھے، وہ آئرن ڈوم جو اسرائیلی نظام متحدہ عرب امارات میں نصب ہے اس نے تباہ کیے ہیں. اسی طرح ریڈار سسٹم اور دیگر آلات جو ہیں وہ بحرین کو فراہم کیے ہیں. تو بحرین نے بھی کافی تعداد میں جو دفاعی نظام ہے، اسرائیل کے پاس جو دفاعی نظام ہے وہ تو ہے کافی مضبوط. ڈیوڈ سلنگ ہو گیا، آئرن ڈوم ہو گیا، آئرو 3 ہو گیا، آئرو 2 ہو گیا. تھرڈ پیٹریاٹ امریکہ کی جو پہلے اور دنیا کے دوسرے نمبر پہ بہترین دفاعی نظام ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. متحدہ عرب امارات نے وہی استعمال کر کے ایران کے زیادہ تر ڈرونز کو تباہ کیا تھا اور بیلسٹک میزائل کو تباہ کیا تھا. ایران اپنے قریبی ممالک جو ان کے ہیں ان سے ناظرین ان کے روابط کافی بڑھ گئے ہیں. پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، اور اس کے بعد عمان جانا اور قطر سے فون پہ رابطہ کرنا، سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے فون پہ رابطہ کرنا. خبریں آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ سے فون پہ بات چیت کی ہے. آگے جا کے وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اگر ان پہ جنگ مسلط نہیں کی جاتی اور اڈے وغیرہ ان کو فراہم نہیں کیے جاتے. ایران کی سختی ناظرین اس لیے آ رہی ہے، 270 سے 300 ارب ڈالر کا ان کا نقصان امریکہ اور اسرائیل نے کر دیا اس جنگ میں. یورینیم کی افزودگی جس پہ وہ پہلے مان رہے تھے جنگ سے پہلے، اب ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 300 ارب ڈالر میں اب جو ان کی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ پہلے 27 ارب ڈالر، اب 20 ارب ڈالر، 11 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر تک جو ان کے واجبات جو فریز کیے گئے ہیں، جو 2018 میں جو بائیڈن نے بھی فریز کیے تھے،
ان کو اوپن کرنے کے لیے کہ وہ اس سے پابندی ہٹا دیں، اور ہمارے نقصان کا جو ازالہ ہے وہ کرنا پڑے گا۔ ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس جو ہے عمان اور ایران مل کے لیں گے، اس کے لیے ایران تیار ہے، مگر ایران اپنی یورینیم کی افزودگی امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ پاکستان کو البتہ کوئی ایسے مشورے 2-4 دیے گئے ہیں، ساتھ ہی پاکستان نے کچھ مشورے دیے ہیں۔ اب روس سے وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے کے بعد جب وہ آئیں گے اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کا یہ جو اجلاس چند گھنٹوں میں ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد ایران کی جو تحریری تجاویز ہیں، اس کے بعد امریکی جو ہے اپنا اعلان کریں گے کہ آیا وہ مذاکرات میں مزید انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں۔ فی الحال تو یہ جو تحریری معاہدے دیے ہیں، اگر اس پہ امریکہ راضی نہیں ہوتا تو یہ آپ دی اینڈ ہی سمجھیں، مشکلات کافی بڑھ جائیں گی۔ ٹائم بڑا کم ہے، امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی افواج تیار کر رہا ہے، بیڑے سارے پہنچ گئے، ایران نے بھی اپنی تیاری کر لی ہے، ان کے انگلیاں جو ہے وہ بھی ٹریگر پہ ہیں۔ ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ خلیجی ممالک پہ اور اسرائیل پہ دوبارہ حملے کر دے گا، حالات اس سے مزید خراب ہوں گے۔ پاکستان کی جو کوشش ہے کہ قطر پہ اور سعودی عرب پہ کسی بھی طور پہ ایران جو ہے وہ جوابی حملے نہ کرے، کیونکہ قطر نے اور سعودی عرب نے مکمل طور پہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم نے تو پاکستانی فورس کو بھی رکھ لیا ہے اور امریکی فورسز بھی آہستہ آہستہ نکل گئی ہیں، ہم اپنی سرزمین بھی استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ جوابی ایران کی جوابی کارروائی سے ایک ڈر اور ایک خوف خلیجی ممالک میں اس ٹائم پہ موجود ہے۔ ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے مابین جو کشیدگی، پاکستان نے ایک تو جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ اپنی چلتی ہوئی ہے، ہماری جنگ جو ہے یہ چل رہی تھی اور ہم نے دنیا کے امن کے لیے کوششیں شروع کر دی، اس میں افغانستان کے ساتھ بہترین موقع تھا کہ وہ اس میں سدھر جاتے، مگر چونکہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ان کے معاہدے ہیں، اسی لیے یہ مجبور ہے۔ آج جو پاکستان کے مختلف علاقوں پہ، پہلے تو جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقے انگور اڈہ میں، وہاں پہ جو انہوں نے کارروائی کی، دراندازی کی کوشش کی، وہاں پہ بھی 1 درجن سے زائد شدت پسندوں کو بارڈر پہ ہی پاکستان نے ہلاک کر دیا۔ وہاں سے پھر افغان طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو انگیج کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ بچاؤ کیا جا سکے اور یہ پاکستان میں داخل ہو سکے۔ پھر پاکستان نے ان سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور ان چوکیوں میں ناظرین 3 سے 4 چوکیوں کو وہاں پہ تباہ کر دیا پاکستان نے۔ اس کے بعد انہوں نے خبریں بھی پاکستان کے خلاف دی کہ پاکستان نے کنڑ میں ایک انڈیا اور افغانستان کا سوشل میڈیا، وہ لوگ جو اشرف غنی کی حکومت میں بھاگ گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کی جو سابقہ فوج ہے وہ بھی پاکستان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اکثر آپ کو جب منظور پشتین کے PTM کے جلسے آپ کو پیرس میں اور جرمنی، فرانس وغیرہ میں، بیرونی ممالک میں دکھائی دیں گے، تو اس میں آپ کو ان کے ایک بڑا گروپ نظر آئے گا جس میں 250-200 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پاکستان کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں۔ اصل میں وہ 98% افغانستان کی وہ سابقہ جو حکومت کے عہدیدار اور افواج کے لوگ ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، افغانستان کے جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک تو انڈیا نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے پاکستان کے خلاف، افغانی پیج ہزاروں کی تعداد میں اوپن کیا، افغانیوں کے نام سے، بلوچیوں کے نام سے باقاعدہ کمپین کو رن کرتے ہیں۔ ہم اس لیے اپنے پاکستانی دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو اپنے ملک کے مفاد میں استعمال کریں، جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ نکالیں۔ انہوں نے خبریں چلائی ہیں کہ کنڑ میں پاکستان نے ایئر سٹرائک کی ہے اور اس میں یونیورسٹی پہ بمباری کی ہے۔ یہ خبریں آج سوشل میڈیا پہ دبا کے چلتی رہیں انڈین اکاؤنٹ سے، ایون کہ انڈیا کے جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی اس کو پک کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف کوئی خبر چھوڑتا نہیں ہے۔ ابھی افغانستان کے وزیر اطلاعات نے اس کی تردید کر دی ہے۔ پاکستان نے چمن پہ جو انہوں نے اسپن بولدک ایریا میں، پاکستان نے جو انہوں نے باجوڑ، لغڑئی اور مامون کے علاقہ اور سالارزائی کے علاقے میں، باٹوار کے علاقوں میں انہوں نے مارٹر گولے جو عام شہری علاقوں میں نشانہ بنایا۔ چمن میں پاکستان نے پھر ان کی جو عیدی پوسٹ ہے اس کو نشانہ بنایا، اس کو تباہ کیا ہے، اور چمن میں چمن سیکٹر میں پاکستان نے افغان طالبان کے 2 مزید چوکیوں کو، چیک پوائنٹوں کو تباہ کیا، اور وہاں پہ 11 شدت پسند دہشت گردوں کو اور افغان سیکیورٹی فورسز کو پاکستان نے ہلاک کیا ہے۔ تو کارروائیاں ناظرین اب تک چل رہی ہیں۔ ایک مسئلہ ایران کا اور امریکہ کا جس میں پاکستان کوشش کر رہا ہے، وہ جیسے ہی ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، یہ
معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ افغان طالبان اور پاکستان کے مابین کشیدگی شروع سے ہے، اور ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان نے یہ، ناظرین اس پہ ہم یہ زیادہ ٹائم لے گا، یہ افغانستان اور پاکستان کے ایشو جس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ اپنے نئی ناظرین کے لیے صرف اتنا بتاتا چلوں کہ 6,500 ہزار مسلح ٹی ٹی پی کے طالبان جو ہیں اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہیں۔ انہوں نے ٹھکانے دیے۔ دنیا میں اس ٹائم پہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے والا روس ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 7,000 مسلح ٹی ٹی پی موجود ہے۔ 22 سے 23,000 دیگر ملکوں کے دہشت گرد، پوری دنیا کے دہشت گرد اکٹھے ہو گئے افغانستان میں موجود ہیں، اور افغانستان کی حکومت نے ان کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا جو کلیم ہے وہاں پہ رشیا بھی یہ بتا رہا ہے، ڈنمارک بھی یہ بتا رہا ہے، یونائٹڈ نیشن میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 6,500 7,000 کے قریب مسلح طالبان ٹی ٹی پی کی جو کلدن تنظیمیں ہیں پاکستان کی، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، ایک بڑی تنظیم ہے۔ تو ان کو انہوں نے اڈے دیے، اور پاکستان کی کئی بار پاکستان نے ان کو ثبوت فراہم کیے کہ آپ کے ان علاقوں میں اتنے دہشت گرد پاکستان کے موجود ہیں جو فلاں ایریا میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان کا سیدھا سا کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان اتنی بڑی فوج ہے، ان کی چوکیاں ہیں، بارڈر پہ فینسنگ ہے، پاکستان ملک کے اندر ان ٹی ٹی پی کا مقابلہ کرے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اب بھی اسی بات پہ قائم ہے، اور جو افغانستان میں موجود ہیں ان کے بارے میں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں، ہماری جیسی حکومت بنی ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارے پلے پڑ گئے ہیں۔ 2021 میں افغان طالبان کی جیسی حکومت بنی تو اشرف غنی کے ٹائم پہ جو جیلوں میں گرفتار ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے کارکن تھے جو شدت پسند دہشت گرد تھے، ان کو افغان طالبان نے اوپن کر دیا، اس سے حالات مزید خراب ہوئے۔ بارڈر چونکہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو 40 42 45 سال جنگ ہوئی، افغانستان میں جو جنگ لگی رہی اور خانہ جنگی وہاں پہ رہی، اس دوران پاکستان کی فینسنگ مکمل طور پہ اوپن تھی، مطلب زیادہ تر یہ 2,640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس پہ فینسنگ نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ جنگ اور خانہ جنگی ہے تو اس کے اثرات پاکستان میں پڑے ہیں۔ یہ جو پاکستان آج دہشت گردی کی لعنت سے نہیں نکل رہا، کچھ ماضی کی ہماری غلطیاں کہ افغان جنگ میں حالات خراب ہوئے، جنزیہ کے دور میں 1979 سے جو ہمارا کردار رہا، اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر ہماری فینسنگ برابر نہیں تھی تو زیادہ اثرات پاکستان میں پڑے۔ اب دہشت گردی، اسلحہ اسمگلنگ، یہ پاکستان میں ایک ناسور بن گیا، یہ ختم نہیں ہو پا رہا۔ اور جو افغان جنگ میں جو شدت پسند دہشت گرد نیٹو کے خلاف اور امریکہ کے خلاف لڑتے رہے، جو جہاد کے نام پہ، انہوں نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ 2003 میں ہی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ 2007 میں انہوں نے باقاعدہ ٹی ٹی پی تنظیم بنائی، اور وہ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے رہے۔ وہی پہ معاہدے اور ان کے ساتھ سالوں سال گزارنا، اور وہ افغان طالبان جو ہے وہ ہمارے ٹرائبل ایریا میں چونکہ فینسنگ وغیرہ تھی نہیں، 1-2 سال انہوں نے ہمارے مختلف علاقوں میں جو ان کی اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے یہاں پہ گزارے۔ زیادہ تر افغانستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں ٹائم گزارا ہے۔ تو ایسے موقع میں پاکستان نے 20 سال ان کی مدد بھی کی ہے۔ میں اس ڈیٹیل میں پھر نہیں جانا چاہ رہا۔ جو 2021 میں کابل کو فتح کیا گیا تو دنیا بھر کا میڈیا یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے اصل میں فتح کیا ہے کابل کو، یہ پاکستان کے پراکسیز ہیں۔ اب جب پاکستان ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو افغانستان کے موجود جو لبرلز ہیں، جو ان کی سابقہ فوج ہے، جو 2.5 لاکھ آرمی 60,000 طالبان سے بھاگی ہوئی ہے، وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، اور انڈیا کا میڈیا پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ اب پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ ناظرین، اس پہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، مگر ایک بات کنفرم ہے کہ جب تک افغانستان کی حکومت ہے موجودہ طالبان کی، یہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اور یہ پاکستان نے بھانپ لیا، کیونکہ پاکستان نے جتنے ان کو ایویڈنس دیے ہیں انہوں نے سارے رد کیے ہیں۔ جو پاکستان نے بتایا کہ فلاں ٹی ٹی پی کا اعلیٰ سرکردہ شدت پسند دہشت گرد افغانستان میں فلاں ایریا میں، پکتیا میں، غزنی میں، کنڑ میں، ننگرہار میں، پکتیکا میں موجود ہے، انہوں نے ان کو سائٹ پہ کر کے دوسرے ایریا میں شفٹ کیا ہے حفاظت میں۔ تو افغان طالبان کے ہوتے ہوئے یہ پاکستان کو اندازہ ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کے ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ جو ٹولہ ہے، یہ جو مسلط ہے افغانستان کی حکومت پہ زبردستی کا قابض ہے، ادھر سے ہی پاکستان نے اندازہ آپ لگا لیں کہ یہیں سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ پاکستان اب اس ٹولے کو مسلط کردہ ٹولہ بول رہا ہے، اور پاکستان کو یہ حکومت قبول نہیں ہے۔ تو جب تک افغان طالبان، پاکستان تو یہی سوچ کے ان کی مدد شروع میں کر رہے تھے
کہ افغان طالبان اشرف غنی اور حامد کرزئی سے لاکھ درجے بہتر ہوں گے، مگر اشرف غنی اور حامد کرزئی کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہ اب مکمل طور پہ پاکستان کی ساورنٹی سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پراکسی وار لڑی جا رہی ہے، طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج نہیں کیا جا رہا، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو واچ کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں افغان طالبان کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس پہ ناظرین اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔